बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, दावत व तबलीग के ताल्लुक़ से कुछ बातें आप हज़रात की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मेरे अज़ीज़ साथियों, एक उमूमी सवाल ये किया जाता है कि जो जमात लेकर चलने वाले अमीर साहब है, इनकी क्या क्या ज़िम्मेदारी है, इनके अंदर कौन कौन से अवसाफ़ होने चाहिए। इसी तरीके से अगर जमात में कोई आलिम दीन चल रहा हो तो क्या उसकी मौजूदगी में गैर आलिम को अमीर बनाया जा सकता है या नहीं। ये कुछ सवालात हैं जिनके जवाब आप हज़रात की खिदमत में पेश किए जा रहे हैं। साथ साथ इस बात पर भी रोशनी डाली जाएगी कि चिल्ला चार माह लगा के क्यों बैठ जाते हैं, क्यों फिर ये खड़े नहीं होते काम पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें, लोगों तक पहुँचाने में आप हमारी मदद फरमाएँ। मेरे अज़ीज़ साथियों, ये बात ज़हन नशीन रखिए कि अमीर जमात जो होता है वो दाई होता है, और वो दाई जो होता है वो अल्लाह की किताब की दावत दे रहा होता है, किताबुल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की दावत देता है। तो इसके लिए ज़रूरी है, मैं कुछ बातें पेश कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। इसके लिए ज़रूरी है कि इसकी जो ज़िंदगी है वो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकॉर्डिंग हो, ना कि अपोजिट। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, तमाम नबियों को, तमाम रसूलों को, तमाम पैगंबरों को, कोई भी ऐसा पैगंबर नहीं गुजरा जिसके पास ये वही ना भेजी हो कि मैं ही तुम्हारा परवरदिगार हूँ, इसलिए मेरी ही इबादत करो। अल्लाह तबारक व तआला ने कोई नबी ऐसा नहीं भेजा जिसको ये वही देकर ना भेजी हो कि लोगों में ये बात कहो कि मैं ही परवरदिगार हूँ, इसलिए मेरी ही इबादत करो। तो अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं हम, अल्लाह की तरफ जो है रुजू करा रहे हैं लोगों को, तो हमारा रुजू भी अल्लाह की तरफ 100% हो। हमारी ज़िंदगी किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकॉर्डिंग हो, ना कि अपोजिट। अगर अपोजिट है तो फिर हमारी दावत असर नहीं करेगी। ये बात जहन नशीन रखे। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में साफ लफ्ज़ों में ये बात कह रहा है, वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व आमिलुस सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कि सबसे बेहतरीन बात उसकी है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए, नेक आमाल करता रहे और ये कहे कि मैं तो फर्मा बरदारों में से हूँ। तो यहाँ अगर हम ये कहें कि भाई दाई है, अल्लाह की तरफ बुला रहा है, लेकिन व आमिलुस सालिहा और नेक आमाल से उसको इतनी रग़बत नहीं है, नमाज़ें तो पढ़ रहा है 5 वक्त की, तो जो साथी साथ लेके गया है 10-15 साथी, वो भी तो नमाज़ पढ़ रहे हैं 5 वक्त की, तालीम में तो बैठ रहा है, लेकिन गफलत से बैठ रहा है। ये अमीर की बात कर रहा हूँ मैं। अगर ये गफलत बरतेगा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी को किसी के ऊपर अमीर बना दिया जाए और वो उनकी सही तरबियत न करे, मफ़हूम बता रहा हूँ, उनकी सही तरबियत न करे तो उससे पूछगछ होगी। और एक मकाम पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अमीर जमात को हाथ बांध के जहन्नम के दहाने पे खड़ा करके सवाल किया जाएगा। अगर उसने अपने साथियों की सही तरबियत की होगी तो उसको बरात मिल जाएगी, यानी कि वो कामयाब हो जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, वरना उठा के जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। इसी तरीके से बहुत सारी अहादीसें हैं जो अमीर के ताल्लुक़ से है। तो अगर ये कोताही करेगा, लापरवाही करेगा, तो फिर जो है इसका ठिकाना कुछ और बन रहा है। अब यहाँ बात समझे कि अगर ये साथियों को तो कहता है कि भाई तहज्जुद पढ़ा करो, लेकिन खुद नहीं पढ़ता, तो फिर इसकी बात का असर नहीं लेगा आदमी, कोई साथी इसकी बात का असर नहीं लेगा। अगर ये तालीम में खुद गफलत से बैठा है तो फिर साथी जो बैठे हुए हैं वो भी इससे ज़्यादा गफलत करने वाले होंगे। आप जो है आज पूछ लीजिए किसी से, सब बैठे हुए ऊँघते रहते हैं, एक किताब पढ़ने वाला किताब पढ़ता रहता है, ना तो ये किताब पढ़ने वाला किसी से पूछता है भाई क्या पढ़ा गया है, और ना ही ये पूछते हैं कि जी हमारी समझ में नहीं आया दोबारा से पढ़ दीजिए, पूछते ही नहीं है। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि अगर आप जो है सुबह की तालीम, कुरान सुबह की जो तालीम है ना, जो फ़ज़ाइल कुरान से शुरू होती है और 6 नंबर के मुज़ाकरे पे ख़त्म होती है,
یہاں تک کہ آپ صبح کا جو تعلیم کا حلقہ ہے اس کے بارے میں شام کو محاسبے میں پوچھے ساتھیوں سے کہ بھئی کون کون سی حدیث پڑھی گئی تھی، ایک بھی بندہ ایسا نہیں نکلے گا جو یہ بتا دے کہ یہ فلاں فلاں حدیثیں پڑھی گئی تھی۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کو جو سبق آپ نے قرآن کا دیا تھا نا صبح، وہ بھی یاد نہیں ہوگا۔ تو یہ بات ذہن نشین رکھنے کی ہے کہ امیر کے اندر یہ صفت ضروری ہو کہ وہ جس چیز کی دعوت دے رہا ہے وہ اس کے اندر موجود ہو۔ ایک بات یہ تو فضائل کے تعلق سے آ گئی، دوسری مسائل کے تعلق سے سن لیجیے۔ مسائل کے تعلق سے امیر جماعت کو اتنا علم ہو کہ اس کا قرآن کریم جتنا وہ جانتا ہے، غیر عالم کی بات کر رہا ہوں، جتنا وہ جانتا ہے اس کا قرآن کریم صحیح ہو، وہ صحیح قرآن کریم پڑھتا ہو اور وہ لوگوں کو اتنا ہی سکھائے جتنا اس کو صحیح یاد ہو۔ دوسری بات، موٹا موٹا علم ہو دین کا، مثلا نماز کے فرائض، نماز کے شرائط، نماز کے واجبات، نماز کے مفسدات، نماز کی سنتیں، نماز کے مستحبات، نماز کے مکروہات، اسی طریقے سے وضو کی فرائض، وضو کی سنتیں، وضو کے مکروہات، وضو کے مستحبات، اسی طریقے سے غسل کے جو ہے فرائض، غسل کی سنتیں، غسل کے مکروہات، غسل کے مستحبات، یہ وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں یاد ہو۔ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ 4 ماہ لگا کے ساتھی آ جاتے ہیں۔ میں خود جو ہے یہ مشاہدہ کر چکا ہوں، 4 ماہ لگا کے ساتھی آئے، میں نے پوچھا بھائی 4 ماہ لگے ہیں ماشاءاللہ کیسے لگے؟ تو جواب آتا ہے الحمدللہ اچھے لگ گئے۔ چلو بھائی اچھی بات ہے، بھائی کیا کیا سیکھا؟ چلو بتاؤ نماز کی کتنی سنتیں ہیں؟ تو بندہ ہاتھ کھڑا کر دیتا ہے جی ہمیں بتایا ہی نہیں۔ کسی سے پوچھو نماز کے مفسدات کتنے ہیں، نماز توڑنے والی چیزیں کتنی ہیں، تو پتہ لگا کہ جی ہمیں تو بس یہ 13 فرض بتائے گئے ہیں اور کچھ بتایا ہی نہیں۔ زیادہ ہی زور مار دیا تو جہاں تک بات پہنچتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو 14 واجبات ہیں وہاں تک بات پہنچ جاتی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خروج پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ بن کے نہیں آتے، یعنی کہ ان کو وہ علم نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے تھا 4 ماہ میں۔ تو جب ان سے سوالات ہوتے ہیں تو پھر یہ کنارے کرنا شروع کر دیتے ہیں، کنی کاٹنے لگتے ہیں ایک زبان میں بولے تو اس لیے جو ہے پورا جو ہے امیر صاحب کو علم ہو اتنا موٹا موٹا کہ وہ نماز روزہ وغیرہ کے صحیح مسائل جانتا ہو، قرآن کریم صحیح پڑھنا جانتا ہو، صحیح پڑھانا جانتا ہو، اور غفلت برتنے والا نہ ہو۔ غفلت کے تعلق سے میں نے یہ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ اب سوال یہ بچا کہ عالم دین اگر جماعت میں موجود ہے تو کیا غیر عالم کو امیر بنایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو دیکھو میرے عزیز ساتھیو، یہ بات آپ حضرات ذہن نشین کر لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہیں کسی اعلیٰ لیول کے صحابی کو ایک ادنا لیول کے، ادنا اس طریقے سے نہیں کہ میں اپنے تعلق سے معاذ اللہ، نہیں، بلکہ مرتبہ ہے نا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مرتبہ ہے وہ حضرت عمر کا نہیں ہے، جو حضرت عمر کا ہے وہ حضرت عثمان کا نہیں ہے، جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہے وہ حضرت علی کا نہیں ہے، اس طریقے سے مرتبے بنے ہوئے ہیں۔ تو اگر کوئی اعلیٰ درجے کا صحابی اور پھر وہاں پر ادنا درجے کا، یعنی کہ اعلیٰ کے سامنے، ان کے سامنے کی بات کر رہا ہوں میں، تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ادنا درجے کے صحابی کو امیر بنا دیا ہے، ذمہ دار بنا دیا ہے، تو اس میں اللہ کی طرف سے کوئی حکمت ہوتی تھی۔ اور یہ بات ذہن نشین رکھے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ اگر تمہارا امیر کشمش کے سر جیسا بھی ہو، کالا حبشی غلام بھی ہو، تو تمہیں اس کی بھی پیروی کرنی ہے، اس کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ تو یہاں ذہن نشین رکھے کہ وہ کوئی غیر عالم نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم اور تربیت پانے والا عالم دین ہی بنے گا۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ جو ہے کسی مدرسے میں پڑھ کے، میں خود کی بات کر رہا ہوں، میں کسی مدرسے میں پڑھ کے اگر عالم کی ڈگری حاصل کر سکتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پا کے، علم حاصل کر کے، تو کیا وہ عالم دین نہیں بنے گا؟ وہ تو عالم دین بھی ہے، وہ مفسر بھی ہے، وہ مفتی بھی ہے، وہ محدث بھی ہے۔ کتنے سارے ایسے صحابی ہیں جن کے نام آپ کو یاد نہیں ہوگے،
لیکن وہ عالم دین ہے، ان کی روایتیں کتابوں میں موجود ہے، وہ کہہ رہے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ تو خود عالم دین ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پا رہے ہیں۔ تو یہ قیاس کرنا کہ بھائی کسی عالم کے ہوتے ہوئے غیر عالم کو امیر بنا دینا اور اس حدیث کو پیش کرنا، یہ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے، یہ اس کا مفہوم نہیں ہے کہ بھئی آپ جو ہے عالم کے ہوتے ہوئے کسی غیر عالم کو امیر بنائیں۔ پھر دوسری بات، جو علم عالم کے پاس ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو علم کا وارث بناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انبیاء علم کا وارث چھوڑتے ہیں، نہ کہ دینار اور درہم کا، تو علم تو علماء کے پاس ہے نا، تو غیر عالم کو وہاں امیر بنانا یہ عالم کی توہین ہے، یہ کیا ہے؟ عالم کی توہین ہے۔ تو اس لیے میں آپ حضرات کو یہی کہوں گا کہ اگر آپ کی جماعت میں عالم ہے تو آپ خود مشورہ کریں، اور غیر عالم جو امیر ہے وہ خود امارت چھوڑ دے۔ اب امارت نہ چھوڑنے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی زبردست ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ امارت جو ہے نا ایسے ہے جیسے کہ دودھ پلانے والی عورت ہوتی ہے، جب وہ دودھ پلاتی ہے تو بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن جب وہ دودھ چھڑاتی ہے تو وہ بڑی بری لگتی ہے۔ تو امارت بھی ایسی ہے، جب ملتی ہے تو بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن جب چھڑائی جاتی ہے، جب اس کو چھوڑنے کا نمبر آتا ہے تو پھر یہ بڑی بری لگتی ہے کہ یار کیوں چھڑایا جا رہا ہے، یہ سب کے سب اس کو اپنے دشمن نظر آتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اگر عالم دین موجود ہے تو مشورہ کرو، ہو سکتا ہے بعد میں جڑا ہو، پہلے آپ کے ساتھ عالم نہیں تھا لیکن بعد میں آ کے جڑ گئے ہو، تو مشورہ کر کے عالم کو ہی امیر بنا دو۔ ہاں کچھ حکمتیں ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکمت استعمال کی ہے۔ اگر کوئی عالم عارضی طور پر 2 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، 10 دن کے لیے آپ کے ساتھ جڑ رہا ہے تو ان کو وقتی طور پہ امیر بنا لیا جائے، یا پھر امیر تو وہی رہے، لیکن کیا کرے کہ ان سے مشورہ کرے اور ان کی ہی رائے پہ فیصلے کرنے کی کوشش کرے۔ پھر ایک بات اور یہاں ذہن نشین رکھے کہ آپ کو جو ہے یہ جو 15 افراد دیے ہیں، ان سب کی تربیت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نے اس میں کوتاہی کری تو پھر آپ جو ہے برات نہیں پائیں گے، یعنی کہ بچ نہیں پائیں گے، نجات نہیں ہونے والی۔ اور ایک بات یہ بھی سن لیجئے کہ آپ اگر اپنے ساتھیوں کو یہ چاہتے ہیں کہ یہ مقام پہ جا کے کام کرے، تو آپ کو یہاں 100% یہ جو آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی نا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ تو اس میں 3 صفت بتائی ہے، ایک لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا ہے، یہ دائی ہے، پھر دوسرا اس میں بتایا کہ یہ نیک اعمال کرنے والا ہے۔ تو اگر آپ دائی ہے اور نیک عمل کی دعوت دے رہے ہیں تو یہ 2 صفت آپ کے اندر ہونا ضروری ہے۔ تیسری بات یہ کہ میں تو پورا فرما برداروں میں ہوں، تو پورا فرما بردار آپ کو بننا پڑے گا، تب جا کے آپ کی دعوت جو ہے اثر چھوڑے گی، اثر جو ہے لوگوں میں پیدا کرے گی۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام پورے جو ہے دین کے دائی تھے، اور وہ پورا عمل کرتے تھے۔ کتاب اللہ کی تفسیر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چلتے پھرتے، اور صحابہ اکرام کا معمول یہ تھا کہ قرآن کریم جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے اتنا سننے کے بعد جب تک کہ وہ اس کو اپنی زندگی میں شامل کر کے عمل پیرا نہیں ہو جاتے تھے تب تک آگے نہیں بڑھتے تھے۔ اب اگر ہم یہ خام خیال کریں کہ بھائی میں تو جو ہے امیر بن گیا ہوں، اب جو میں کروں گا وہ صحیح ہوگا، یہ بالکل غلط بات ہے، اس کی جو ہے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے ان سے بچ کے رہے اور اپنے آپ کو امیر ہونے سے بچانے کی کوشش کرے۔ عالم دین اگر موجود ہے تو ان کو امیر بنائے اور کوشش کرے ساتھیوں کی تربیت کرنے کی۔ یہ جو میں نے آخر میں بتایا ہے، یہ مقام پہ آ کے نہ چلنے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہاں امیر کی اطاعت نہیں ہو پاتی، اور امیر بھی جو ہے تربیت کی فکر نہیں کرتے، بس کھاتے ہیں پیتے ہیں، دسترخوان لگ رہے ہیں، کبھی چائے کا آ گیا تو کبھی کولڈ ڈرنک کا آ گیا، کبھی ناشتے، کبھی فروٹ، کبھی ڈرائی فروٹ، یہ بس کھانا پینا چل رہا ہوتا ہے۔ آج کل اللہ حفاظت فرمائے، آج جو ہے جماعت کو کھانے پینے کا اڈا بنا لیا گیا ہے۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔